नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पाकिस्तान के बदमाश और डॉन तो थे ही थे, बाजारी लैंग्वेज के भी बेताज बादशाह निकले। आपने इनकी एक वीडियो में सुना होगा कि इनसे किसी ने पूछने वाले ने पूछा कि हजरत आपने उलूम व फनून कहां से हासिल किए हैं? तो ये कहने लगे यार मान लो यार इल्म लदुनी है। और मैं क्या कैसा इल्म लदुनी है जिसमें दूर दूर तक हमें अरबी नजर नहीं आती? और इस दफा तो आप फारसी पर हाथ साफ कर रहे थे और वो भी आप उर्दू पढ़कर नीमे होकर निकल गए। आपने कहा कि भाई चलो फारसी भी ना पढ़नी पड़े और आपको फारसी भी बिल्कुल नहीं आती। वो कैसा इल्म लदुनी है कि अल्लाह ताला ने ना तुम्हें अरबी सिखाई ना तुम्हें फारसी सिखाई, और जो तुम्हें उर्दू भी आती है वो भी टूटी फूटी आती है। मैं कहता हूं तुम्हें अब ये नारा लगाना चाहिए, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं उर्दू और किताबी विच पंजाबी। और तुम्हारा तो वो बड़ा मशहूर है वो क्लिप, मुझे अपने इस क्लिप में लगाकर वो अपना क्लिप गंदा करने की हाजत नहीं है, हर बंदे को पता है। वो जो तुमने उस क्लिप में कहा था कि जानो जो है इसको जो है ना अरबी में पट कहते हैं। मैं कहा वाह क्या अरबी है आपकी, अगर यही अरबी है ना तो तुझे तो बेहतरीन अरबी आती है मिर्जा। जेर नजर वीडियो के अंदर इसने माहिर इल्म फन, माहिर फन मुनाजरा, माहिर उलूम हदीस व उसूल हदीस, माहिर इल्म फ़िक़्ह व उसूल फ़िक़्ह, शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद महमूद रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की शान में ज़ुबान तान दराज की है। और जब इससे दलाइल नहीं बन पड़े ना तो इसने जो है वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके जो है वो रास्ता लेने की कोशिश की है और अपने मिर्ज़ाइयों को खुश करने की कोशिश की है। अब वो भी हम आपको सुनाते हैं कि इस बंदे की दुम पर पांव कैसे आया है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया, मिर्ज़ा साहब आप तो मिलियन से कम वाले मौलवी को तो मुंह ही नहीं लगाते थे, तो राशिद महमूद रिजवी साहब पर आपकी नज़र कैसे पड़ी? तो पता लगा द डैमेज हैज बीन डन। जो राशिद महमूद रिजवी साहब आपका कला कमा कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद भी फरमा रहे थे कि तीर बिल्कुल निशाने पर लग रहा है। मैं कहा मुफ्ती साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसी चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। और मैं क्या किल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। और मैं कहा तुम तो मिलियन से नीचे वाले को मुंह नहीं लगाते थे, अब राशिद महमूद रिजवी साहब का जवाब देने की तुम्हें कैसे सूझ पड़ी? तुम्हें पता था कि जब मेरे फॉलोवर्स देखेंगे कि यार इधर मैं इल्मी किताबी कहलाता हूं और इधर तो हकीकी इल्मी किताबी आ गया। 5-5 मिनट की वीडियोस में सैकड़ों हवाले मुफ्ती साहब माशाल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मेरी मुलाकात हुई है और माशाल्लाह बेहतरीन तबीयत के इंसान हैं, नफीस तबीयत के इंसान हैं और आजिज़ी इनके सारी वाले उलमा और सादात का बहुत एहतराम करने वाले जो है ना ये माशाल्लाह हस्ती हैं। अल्लाह तबारक तआला इस तरह के उलमा का साया हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए। ये इस बंदे ने जब इनके जो है ना वो शान में ये जुबान तान दराज की, उन्होंने आगे से फिर भी कुछ अल्फाज नहीं कहे, लेकिन हम इंशाअल्लाह मिर्ज़ा साहब की शान में कुछ अल्फाज इरशाद फरमाएंगे। और वो भी इसलिए कि जब इस तरह के लोग आएं और इस तरह की गुफ्तगू करें तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़ेल मुबारक है कि आपने फरमाया था उमसुस बज़र अल्लात। मैं कहा मिर्ज़ा साहब जाके लुगत उठा के देख लेना। ओ यार तेनू लुगत ही नहीं आती ना, मैनू अब हमें आदत बनी हुई है कहने की यार लुगत देख लो, लुगत ही तुम्हें नहीं आती, अरबी नहीं आती, क्या करें? चलो किसी से पूछ लेना कि ये उमसुस बज़र अल्लात का मतलब क्या है, ठीक है? तो तुम जैसे लोगों को इस तरह के जवाब देने पड़ते हैं। अभी तुम्हारी वीडियो सुन लेते हैं कि तुम क्या अल्फाज कह रहे हो और क्या ये तुम अपने लिए भी पसंद करते हो या नहीं, इस पर भी तबसरा करते हैं। इसकी एक बरेलवियों के छोटे से बच्चा है, वो मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चुंगड़ा, उसने तावील की है। वो कहता है इस तरह की गुस्ताखी तो सही मुस्लिम में भी मौजूद है। छोटा सा बच्चा, देखें इसके इन अल्फाज के अंदर किस तरह गुरूर और तकब्बुर टपक रहा है कि ये कहता है छोटा सा बच्चा, मैं तो उसको मुफ्ती भी नहीं कहता। मैं कहता हूं भाई आप कौन हैं जो मुफ्ती कहें? हजरत हु आर यू, तुम्हारी क्या मजाल, तुम्हारी क्या औकात कि जिसको न फारसी आती है न अरबी आती है और जो है उर्दू भी दुरुस्त नहीं आती, इसकी क्या औकात कि ये एक मुफ्ती को उसके मनसब से उतार सके हैं? जब तुम्हें देवबंदियों के मुनाजिर उमर सिद्दीक ने छोकरा कहा था तुम्हें बड़ी आग लगी और तुम्हारी वीडियो मौजूद है कि ये देखो जी उलमा की बाजारी लैंग्वेज चेक करो। मैं कहा हाँ अब बताओ तुम्हारी बाजारी लैंग्वेज की कोई हद है? और आगे जो है ये अब बीच में जो दलाइल वगैरह जो भी इसने अपनी तरह बोंगियां मारने की कोशिश की,
وہ ماشاءاللہ راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہترین کلا کما کیا اور بہترین دلائل جو ہے وہ سینکڑوں کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ دہرانے کی حاجت نہیں ہے، وہ راشد رضوی صاحب کے کافی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم راشد رضوی صاحب کے ساتھ ہیں، اور میں تائید کرتا ہوں مکمل کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو سنا جائے۔ اور میں کہتا ہوں مرزا کے چاہنے والوں، مرزا نے تمہیں کیا سبق دیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ جو علماء کہتے ہیں نا فلانے فرقے کے عالم کو نہیں سننا اور فلانے بندے کو نہیں سننا، تم سنو گے نہیں تو تحقیق کیسے کرو گے؟ تو میں کہتا ہوں حضرت یہی والا کلیہ یہاں پر بھی اپلائی کریں کہ مرزا صاحب کوئی فقط نہ سنیں، آپ راشد محمود رضوی صاحب کو سنیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر تم حکما حق کو ہو اور تعصب کی عین کے اتار کر سنو گے نا تو مرزا کو گالیاں دینے والے بن جاؤ گے کہ یار یہ اتنا خبیث شخص ہے اور یہ اتنا جو ہے نا وہ بڑبولا ہے، معاذ اللہ کہ جس نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی نہ چھوڑا، جس نے صحابہ اکرام کو بھی نہ چھوڑا، اور ابھی اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو نکال کر دکھاؤں گا کہ یہ صحابہ کے بارے میں کیسی ہرزہ سرائی کر رہا ہے اور یہ رسول پاک کے بارے میں جو ہے نا کس طرح کی بکواسات کرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس کی زبان کس انداز کی ہے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور میرے پاس جو طلبہ آتے ہیں اور جو سائلین آتے ہیں جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں تو میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا لنک دیتا ہوں اور چینل سبسکرائب کرواتا ہوں کہ یار یہ بندہ ہے، سنو اس کو، اور لوگوں اپنے علماء کی قدر کرو۔ یہ علماء جب چلے جائیں گے پھر قدر کرو گے تو کس کاری، اور بابا خادم ٹور گیا تو پھر کس کاری تو سی قدر کی تھی۔ اور اب قدر کرو ان علماء کرام کی تاکہ جو ہے یہ مضبوط ہو سکیں اور یہ اس باطل کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب یہ سید جو ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ علی کے غلام، یہ علی کا خون، انشاءاللہ اس کو وہ چھٹی کا دودھ یاد کروائیں گے اور اس کی ماں کہے گی جس نے اس کو مناظرے سے منع کیا ہے کہ بھائی حضرت ویڈیو نہیں بنانی، مفتی راشد محمود رضوی آ جائے گا، اوے ویڈیو نہیں بنانی، مشاہد شاہ آ جائے گا۔ ہاں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر اس نے کشف المحجوب پر اعتراض کیا ہے اور اس کے اوپر آگے دلیل دے رہا ہے کہ یہ تو سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے۔ اب وہ تبصرہ سن لیں، اس کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں، وہ سنیے۔ اور تاکہ وہ طلاق دیں پھر حضور شادی کر لیں۔ شادی تو ہوئی لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی، وہ سورۃ الاحزاب میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے حضور کا رشتہ کروایا سیدہ زینب کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا نہیں قرآن میں لکھا ہے تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے اور اس بات سے مراد یہ تھی، وہ بات یہ نہیں تھی، اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام معاشرے کے بھی شرم کرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے، کل تک بیٹا بنایا ہوا تھا آج اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب بڑا بندہ یہ رسم توڑے گا نا تو رسم ٹوٹے گی۔ تو حضور تو شرماتے تھے، حضور تو کئی جگہ شرماتے تھے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ تم جب نبی کو مسئلہ پوچھنے جاتے ہو ان کے گھر بیٹھے رہتے ہو اور بیٹھ کے گپیں مارتے رہتے ہو، حضور علیہ السلام شرم کی وجہ سے تمہیں وہاں سے اٹھاتے نہیں، حالانکہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کر رہا ہے کہ تم جا کر ان کے گھر میں گپے مارتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ گپے مارنا اردو کے اندر یہ کیا ہے کہ جو بعض جو ہے نا وہ نکمے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں اور جو ہے نا اس طرح کے ٹھٹھے مذاق کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی گپ شپ کر رہے ہیں۔ علماء کی بیٹھک کو کوئی بھی گپ شپ کی بیٹھک نہیں کہتا، علمی اور روحانی بیٹھک کہا جاتا ہے اس کو۔ اور صحابہ کرام جیسی عظیم الشان ہستیاں جو ہیں وہ جس جگہ بیٹھی ہوں اور وہ گھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو اور معاذ اللہ گپ شپ کی بات ہو، اور جو یہ حدیث پاک دکھائے گا وہ واقعہ کیا ہے، وہ اس حدیث پاک کو میں کہتا ہوں زوم کر کر کے جو ہے نا لوگ بھی پڑھیں کہ یہ کیا دکھاتا ہے اور کیا منہ سے نکالتا ہے۔ اوپر دکھایا کیا جا رہا ہے کہ یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو اگلے دن حضور نے کھانے کا اہتمام کیا، یعنی دعوت ولیمہ تھی یہ۔ اور جب دعوت ولیمہ ہوتی ہے تو جب مہمان آتے ہیں تو وہ آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ چلو یہاں پر یہ جو واقعہ مسلم شریف کا بیان کر رہا ہے اس میں یہ ہوا کہ یہ گفت و شنید طول پکڑ گئی اور باتیں تھوڑا طول پکڑ لیں تو واقعی پتہ نہیں لگتا، صحابہ کرام کو بھی اس طرح پتہ نہ لگا بتقاضۂ بشریت، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگواری کے آثار جو ہے وہ نمودار ہوئے کہ حضور کبھی باہر تشریف لے جاتے، کبھی اندر تشریف لے آتے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کھانا تیار ہو جائے پھر آؤ، اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ چلے جاؤ۔ اور یہ آگے کس طرح بات کر رہا ہے وہ سنیں۔ آپ بخاری مسلم میں حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، حضور کی بیویاں گھر اتنا تنگ تھا وہ ایک کونے میں یوں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتی تھی یوں پردہ لے کے،
میں کہتا ہوں اس حدیث کے اندر یہ نکال کر دکھائے کہ یہ اس طرح کر کے بیٹھ جاتی تھی، یہ جو نقلیں کر رہا ہے یہ نقل ثابت کرو، مرزا صاحب علمی و کتابی ہو تو حق ادا کیا کرو علمی کتابی ہونے کا، اس طرح کے ڈھکونسلوں سے آپ کا کام نہیں چلے گا۔ اب ظاہر کوئی بیٹھک لادا نہیں تھی، اب وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، حضور کی بیوی ایسے سائڈ پہ بیٹھی ہے، ڈیڑھ گھنٹے میں کہا ثابت کر مرزا، ثابت کر، 1.5 گھنٹہ ایڈا تو بیٹھا ہوں سی کہ اوہ اوہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، او چلو 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 نکلو بھائی 1.5 گھنٹہ ہو گیا جی۔ میں ثابت کر اگر واقعی تو علمی اور کتابی ہے تو۔ اب مجھے بتائیں کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ حضور پھر بھی قرآن میں آتا ہے کہ حضور تمہارا حیا فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں حیا نہیں کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، ترجمہ کر رہا ہے، اب پھر جا کے آگے پھر ترجمہ کرے گا، لیکن یہ کتنا بونگا ترجمہ اس نے کیا، معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں حیا نہیں کرتا، مطلب کیا ہے؟ کافر کہے گا اچھا اچھا تہاڈا رب بے حیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جبکہ نیچے آیت کے الفاظ اس کی سکرین پر بھی ظاہر ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، ورنہ رب فرما دیتا نا واللہ لا یستحیی، اللہ حیا نہیں فرماتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آگے فرمایا من الحق، حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ اوے ترجمہ کرو تو پورا کرو، بونگیاں نہ مارو۔ آمدہ سے کوئی مسئلہ ہو فوراً پوچھو اور نکلو، یہ اللہ کا انداز بیان ہو رہا ہے جی، ہیں آئندہ سے کوئی مسئلہ ہو فوراً نکلو، رب چٹکی بجا کے کہہ رہا ہے فوراً نکلو، نکلنے والا کام کرو۔ رسول اللہ تمہارا خیال کرتے ہیں لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اے ہون ترجمہ کیتا ہے، اللہ حق بات کہنے، حق کا ہے تو آنکھیں دیکھیں کیسی باہر آ گئی ہیں، تو اس طرح جب حق آتا ہے نا تو آنکھیں باہر آ جایا کرتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی تو ایک مبارک عادت تھی، تو آپ دل میں کیا چھپاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ذریعے اس رسم کو توڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور میں کہا یہ کون سا خدا ہے جو حضور کے پیچھے ہے؟ یہ اللہ کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ میں کہا مرزائیوں کو میرا چیلنج ہے کھلا، جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، یہ وہی مرزائی نہیں، یہ والے مرزائی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی گستاخی ہے کہ نہیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے رسول اللہ کے پیچھے ہیں؟ اوے رسول اللہ کے ساتھ ہے، رب کا ساتھ، رب کی رحمت حضور کے ساتھ ہے، یہ الفاظ کہا جا سکتے ہیں۔ اور حضور نے بھی فرمایا ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے جی اللہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ میں کہا یہ اللہ تعالیٰ کس رب کی طرف منسوب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے انشاءاللہ؟ اگر اللہ نے چاہا خود بھی اللہ اور چاہا بھی اللہ نے اس کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے، اور کتنی گستاخیاں اس کی یہ چھوٹی سی عبارت میں نکل رہی ہیں۔ میں کہا مرزا صاحب بازاری لینگویج پر جتنی آپ توجہ کرتے ہیں نا، اگر چوتھائی توجہ بھی اگر آپ اس بات کو دے دیتے نا تو آپ کی عقل کے اندر یہ بات آ جاتی کہ یہ رب کی شان کے لائق نہیں ہے، اور تم کیا جو ہے وہ دیگر فرقے والوں کو جو ہے نا وہ تانا دو گے، اور تم نے تو پورا بت تراش لیا رب تبارک و تعالیٰ کا کہ جو کھڑا ہے، اور کھڑا ہونے کے لیے ٹانگیں ضروری ہیں، ٹانگوں کے لیے پھر دھڑ ضروری ہے، دھڑ کے لیے سر ضروری ہے، سر بھی ہو پھر دھڑ بھی ہو تو اس کے لیے بازو بھی ضروری ہے، تو پورا بت تو تم نے تراش دیا۔ اور اب مرزائی جو ہے نا تمہارے مرنے کے بعد وہ بھی ایک بت بنائیں گے، کیونکہ انہوں نے حضور کے پیچھے کھڑا جو کرنا ہے اور وہ کھڑا ہوا دکھانا بھی ہے اور نظر بھی آنا چاہیے، تو اس کو پھر پوجیں گے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو وہ اس بریلویوں کے اس چوزے نے کہا کہ جی مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے۔ اس بریلویوں کے چوزے نے کہا، میں کہا کھر پہ ورگا تے تیرا منہ ہے، بیلچے دے پٹھے پاسے ورگا تے تیرا منہ ہے۔ میں کہا یہ ہم بھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن مرزا صاحب ہم ایسی باتیں کیوں کریں؟ ہم آپ کو علمی جواب دیں گے، اس لیے آپ اس طرح کی شعبدہ بازیوں سے اور اس طرح کی چرب زبانیوں اور یہ جو آپ بازاری لینگویج یوز کر رہے ہیں نا، اس سے باز آئیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں بھی جواب دینے آتے ہیں اور بڑے ستھرے جواب دینے آتے ہیں، تو لہٰذا مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم آپ کو حضور دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ حضور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی آپ فرمائیں گے انشاءاللہ آپ آل رسول کو آگے آگے پائیں گے، اور انشاءاللہ اس فتنے کا رد کرنے میں بھی انشاءاللہ آپ آگے آگے ہی پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔